अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हम रोटियां खाना ख़त्म कर रहे हैं। ये 2 बंद आखिरी हैं और इसके साथ ही नज़ीर का हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये देखते हैं कि नज़ीर ज़िंदगी की कौन सी हकीकत बयान करता है। बंद नंबर 17, दुनिया में अब बदी न कहीं और न कोई है, न दोस्ती न दुश्मनी न दोस्ती न तुंद खुई है, कोई किसी का और किसी का न कोई है, सब कोई है उसी का जिस हाथ डोई है, नौकर नफर गुलाम बनाती हैं रोटियां। देखिए, ये बहुत अजीब-व-गरीब ख्याल है। इससे पहले कि हम इसकी तशरीह करना शुरू करें, मैं एक लफ्ज़ की वजाहत करना चाहूँगा जो आपके लिए शायद नामानूस हो। डोई। डोई उस बड़े चमचे को कहते हैं कि जो सालन, तरकारी या खाना निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। डोई, जिससे खाना निकाल कर आपको दिया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, वो डोई कहलाता है, बड़े साइज का चमचा। नफर, ये भी गुलाम कैटेगरी का लफ्ज़ है। मुलाजिम, गुलाम, नफर। अब वापस आते हैं इस बंद की तरफ। नज़ीर ये कह रहा है कि दुनिया में अब बदी न कहीं और न कोई है। अब ना नेकी है ना बदी, ना अच्छाई है ना बुराई। गलत सही के पैमाने खत्म हो गए। दोस्ती दुश्मनी कोई हैसियत नहीं रखते। कोई तनख्वाही, कोई मूड मिजाज, कोई इंसान की अना, खुददारी, गुस्सा, नफरत, गैरत, कुछ नहीं। देखिए, इंसान जिंदगी की जब बात करता है तो फिर ये कहता है कि हाँ, ये काम मैं इसलिए करूँगा कि ये दुरुस्त है, मैं इस काम से इसलिए रुकूंगा कि ये गलत है, कानूनी है, गैर कानूनी है, या ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अजीज़ हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा दुश्मन है। हम मुख्तलिफ सही और गलत का फैसला करते चले जाते हैं। नज़ीर ये कहता है कि अब इनमें से कोई पैमाना भी राइज नहीं रहा। कोई किसी का और किसी का न कोई है। कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई पैमाना अब मौजूद नहीं। अगर कोई पैमाना है तो सिर्फ एक। सब कोई है उसी का जिस हाथ डोई है, जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, जो आपको बेनिफिट कर सकता है, जिसके ज़रिए आपको कोई ज़रूरत हासिल हो सकती है, जो आपके लिए आगे बढ़ने का ज़रिया बन सकता है, जो आपको रोटी दे सकता है। सब उसके पीछे कोई असूल, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाकी या गैर अखलाकी पैमाना कुछ नहीं। सही गलत का तसव्वुर मिट गया और अब सिर्फ एक बात रह गई कि हाँ, इस शख्स से मुझे ज़ाती मफाद हासिल हो सकता है। ये शख्स, ये मौका, ये जगह मेरे लिए किसी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के ज़रिए का बाइस बन सकती। ये वाहिद दुनिया में पैमाना रह गया है। और अजीज़ तलबा, ये देखिए कि ये नज़ीर बात कर रहा है आज से 200 साल पहले।
کیا اپنے ارد گرد دیکھیے، یہی کچھ آج نہیں ہو رہا؟ کیا ہم سب صرف پیسے کے پیچھے نہیں دوڑ رہے؟ کیا ہم سب آج اس اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں کہ ہم صحیح غلط سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں؟ اسی بات پر اپنے انداز میں تنقید نذیر کرتا ہے کہ لوگوں نے، انسانوں نے صحیح غلط کو چھوڑ دیا، وفا بے وفائی، سچائی بھلائی کو نظر انداز کر دیا، اور وہ اب صرف مفاد کی بات کرتے ہیں، اس شخص کے پیچھے چلتے ہیں کہ جو ان کو ذرا سا ایک پیسے کا بھی فائدہ پہنچا دیتا ہے، اور اس فائدہ پہنچانے والے کی اپنی ذاتی اچھائی برائی صحیح غلط کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ انسان اپنے مفاد کا غلام بن گیا۔ یہ نذیر کا تبصرہ ہے، تلخ مگر بہت سچا۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ اتنی تلخ بات کہتے ہوئے، اتنی کڑوی حقیقت بیان کرتے ہوئے بھی نذیر کا انداز کڑوا نہیں، وہ اس بات کو بھی بڑے سہل طریقے سے کہتا چلا گیا کہ نوکر نفر غلام بناتی ہیں روٹیاں۔ اب یہ تینوں الفاظ غور کیجئے کہ حکم کے بندے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نوکر نفر غلام، جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں، جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، جس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، جس کو صحیح غلط کا کوئی پیمانہ متعین نہیں کرنا، اس کو صرف اپنے مالک کا حکم بجا لانا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ کام میرے اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ جہاں سے اس کو دولت مل رہی ہوگی، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جہاں سے اس کو ڈالر مل رہے ہوں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے گا، جہاں سے اس کو دولت مل رہی ہوگی، جہاں سے اس کو کوئی دنیاوی فائدہ مل رہا ہوگا، انسان آنکھیں بند کر کے اس شخص یا اس قوت کا آلۂ کار بن جاتا ہے۔ نذیر یہ نقطہ ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ حقیقت مگر بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا سچ۔ اور پھر آخری بند نمبر 18، روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر، یا پتلی ہوئے موٹی خمیری ہو یا پتیر، گیہوں کی جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر، ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں۔ اس بند کا پہلا مصرع تلمیح ہے۔ روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر۔ ویسے یہ نوٹ کیجئے کہ نذیر نے روٹی کے ساتھ خمیر کا لفظ استعمال کیا۔ خمیر آٹے کو تھوڑی دیر رکھ دیا جائے گوندھ کر تاکہ وہ خمیری ہو جائے، تھوڑی سی ہلکی سی نمکین روٹی پکانے کے لیے، تو خمیر۔ لیکن خمیر کا ایک مطلب بنیاد بھی ہے، فاؤنڈیشن، اصل، بنیاد، the actual reality۔ اس حوالے سے بات دیکھیں، جو تخلیق آدم کی کہانی ہے اور آدم کے جنت میں جانے کا جو واقعہ ہے اور وہاں سے نکالے جانے کا جو واقعہ ہے، اس میں
جس پودے کا ذکر آتا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ گندم تھی، آٹا گندم تھی۔ دنیا یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وہ پودا، اس زمین کا وہ پودا جو جنت میں لگایا گیا تھا اور انسان کو منع کیا گیا تھا، حضرت آدم کو منع کیا گیا تھا کہ یہ نہ کھانا، اور جب آدم نے وہ پودا کھا لیا، گندم کھا لی، زمین کی وہ پہلی چیز جو آدم نے کھائی وہ گندم تھی۔ یہ ایک روایت ہے۔ خیال رکھیے گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے یا قرآن پاک میں، حدیث میں اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ وہ کیا پودا تھا، لیکن مختلف روایات کے تحت کچھ کہتے ہیں کہ سیب تھا، کچھ کہتے ہیں گندم تھی، کچھ ایک آدھ اور نام بھی آتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گندم کا پودا ہونا ایک عام روایت کے طور پر۔ نذیر نے اسی کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا، تخلیق آدم کے واقعے کی طرف اشارہ کہ گندم تو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، روٹی تو انسان کے خمیر میں شامل ہے، کیسی بھی ہو، ضروری نہیں کہ نرم نرم گرم گرم سوندھی سوندھی روٹی ہی ہو، اگر روکھی بھی ہے، باسی بھی ہے، تو بھی وہ ایک بھوکے کے لیے دودھ اور شہد سے زیادہ میٹھی اور مزیدار ہوگی۔ پھر نذیر یہ کہتا ہے پتلی موٹی پتیری جیسی بھی ہو، گندم کی، جوار کی، باجرے کی، بس روٹی ہونی چاہیے، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، بھوک کا علاج ہونا چاہیے، زندگی کے وسائل ملنے چاہیے، وہ جس صورتحال میں بھی، جس طرح بھی ہم تک پہنچ جائیں۔ ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں، ہمیں تو ہر صورت میں روٹی پسند آتی ہے، ہمیں تو ہر صورت میں اپنی بھوک مٹانا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے اور ہر طرح سے اس کو اپنی زندگی کو سہل کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں آ کر یہ نظم مکمل ہوتی ہے اور نذیر اکبر آبادی کی تینوں نظمیں ہم نے آپ کو پڑھا دی، اور میں دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہر پڑھانے والے، ہر لکھنے والے کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس لیے اور شاعری میں چونکہ تہ در تہ معنی موجود ہوتے ہیں، اس لیے کوئی استاد مکمل طور پہ نہ صحیح ہوتا ہے نہ غلط ہوتا ہے، اور میری آپ کو نصیحت یہ رہے گی کہ مجھے بھی سنیے، کسی اور کو بھی سنیے اور پڑھیے، اور پھر اپنے نقطہ نظر سے، اپنے الفاظ میں، اپنی عقل، سمجھ، فہم و فراست، امید ہے آپ کے پاس موجود ہوگی، اس کو استعمال کرتے ہوئے خود تشریحات کیجیے، ان نظموں کو اپنی زندگی پر انٹرپریٹ کیجیے اور پھر لکھیے۔ اگلی بات یہ کہ نذیر کی جو شاعرانہ خصوصیات ہم نے بیان کی تھیں، ان کو بہت غور سے ایک دفعہ پھر سنیے گا اور ان نظموں پر ان کو امپلیمنٹ کیجیے گا۔ وہ خصوصیات اور یہ نظمیں آپس میں منسلک یا کوریلیٹ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خصوصیت اس طرح بیان کی گئی یا یہ اس نظم کی یہ خصوصیات ہیں۔ نذیر کی عوامیت، ان کا انداز، ان کا موضوع، ان کی سادگی، ان کا اظہار، ان کا مشاہدہ، ان کے الفاظ، سب چیزیں اہم ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔